حسن الجزا۔ اب میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں جن کا نام کسی تعریف کا محتاج نہیں۔ علم کی گہرائی، فکر کی بلندی، بیان کی تاثیر، یہ سب خوبیاں اللہ تعالیٰ نے انہیں بدرجہ اتم عطا فرمائی ہے۔ آپ کی گفتگو صرف سنی ہی نہیں جاتی بلکہ دلوں میں اترتی ہے، سوچوں کو بدلتی ہے اور عمل کے جذبے کو پیدا کرتی ہے۔ علم حکمت کے چراغ جلانے والے، علم و حکمت کے چراغ جلانے والے، سوئی ہوئی امت کو جگانے والے۔ تو آئیے ہم اور آپ بھرپور استقبال کرتے ہیں۔ میں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا محمد فصیح الدین صاحب قاسمی، بانی و ناظم مدرسہ عربیہ سراج العلوم ورنگل و بانی و ناظم مدرسہ اشرف العلوم للبنات کو، کہ حضرت تشریف لائے اور اپنے قیمتی خطاب سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائے۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ عز وجل فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے علاقے کے موقر اور بڑے علماء کرام، حضرت مولانا محمد عبد القادر صاحب رشادی دامت برکاتہم، مولانا حضرت مولانا محمد سعید صاحب قاسمی ناظم دارالعلوم کھمم، اسی طریقے سے اسٹیج پر تشریف فرما مفتی عالمگیر صاحب، حافظ عبد الحمید صاحب، عزیزم مولانا ناصر صاحب، مفتی عبد الکریم صاحب، مولانا یعقوب پاشا صاحب، اور اطراف و اکناف سے آئے ہوئے ائمہ کرام، حفاظ کرام، میرے قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، اور پس پردے کے پیچھے بیٹھ کر سننے والی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، اللہ کا بڑا فضل ہوا، اس کا بڑا کرم ہوا کہ آپ کے شہر میں اس مدرسے منہاج العلوم کے احاطے میں استقبال رمضان مبارک و اصلاح معاشرہ کا جلسہ مدرسے کے ذمہ داروں نے منعقد کیا۔ میں آپ تمام حضرات کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ویسے بھی محبوبات کے ہمارے بھائی بڑے سادہ لو ہوتے ہیں، کوئی ہیر پھیر، کوئی مکاری
किसी किस्म का मकर व फरेब मेरे देखने में 48-50 साल के अरसे में यहां वो चीज नजर नहीं आती। इसकी शहादत मुझे इसलिए भी हुई, तस्दीक तौसीक, कि गुज़िश्ता साल हजरत मौलाना अब्दुल लतीफ साहब ने रहमतुल्लाह अलैह ने सालाना जलसा रखा। यहां जलसे की तैयारी 2-4 दिन पहले उन्होंने शुरू की। मौलाना की अपील पर, हाफिज अब्दुल हमीद साहब की अपील पर 2 क्विंटल चावल, 1.5 क्विंटल गोश्त का इंतजाम महबात के हमारे भाइयों ने किया। घरे घर फिरने की जरूरत पेश नहीं आई। जलसा हुआ, बहुत कामयाब जलसा हुआ। करीमनगर से, नलगुंडे से, वरंगल से, खम्मम से उलमाए किराम तशरीफ लाए। कई बच्चों की तकमील हिफ्ज़ कुरान पर दस्तारबंदी भी हुई। हालांकि महबात के मुसलमान ऐसे कोई दौलतमंद नहीं है, लेकिन तवंगरी बदिलस न बिमाल, किसी अल्लाह वाले ने फरमाया कि मालदारी वो दिल से होती है, माल से नहीं होती है। दिल बहुत बड़ा है, अल्लाह ने दिल दिया है, दिल में बड़ी वुसअत आपकी अता फरमाई है। अल्लाह ताला आपके उम्र में, सेहत में, रिस्क में, कारोबार में, तिजारत में अल्लाह ताला खूब तरक्कियात अता फरमाए। कैसी कीमती बातें हमारे पेशरो मौलाना सईदुल मुजफ्फर साहब, अल मारूफ मौलाना अतहर साहब, नायब नादिम बैतुलूम सुरियापेट ने बड़े सादे अंदाज में दिल को छूने वाली बातें हमारे सामने रखी कि रमजान हमारा कैसा होना चाहिए, रमजान का इस्तकबाल मस्ट वेलकम करते हैं हम, कैसे करते हैं, खुश आमदेद कहते हैं। रमजान का इस्तकबाल मौलाना ने बताया कि ये नहीं है कि हम होटल को सजा दें या हमारी मस्जिदों को संवार दें, आरास्ता कर दें। अच्छी बात, मस्जिद की आहक पाशी करना, मस्जिद के तहत बैतुल खलाओं की सफाई का इंतजाम, लाउड स्पीकर का, सैरन का इंतजाम, ये सब करना चाहिए। घरों को भी सजाया जाता है। 8 दिन पहले हम देखते हैं बड़े शहरों में 8-10 दिन पहले तैयारी की जाती है, हलीम की, हरीस की, हर किस्म के अनवा व अक़साम के मीठे बनाने की, तरह तरह के डिश तैयार किए जाते हैं। ये रमजान का इस्तकबाल ये नहीं है, आप जानते। रमजान का इस्तकबाल ये है जैसे मौलाना ने बताया कि कसरत से शाबान में रोजे रखें। लाखों दरूद और सलाम हो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सहाबा ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह आप माह शाबान में, शाबानुल मुअज़्ज़म में बहुत ज्यादा रोजे रखते हैं, रमजान के अलावा किसी और महीने में इतने रोजे रखते हुए हमने नहीं देखा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माह शाबान में बंदों के अमाल अल्लाह के पास खुसूसियत से उठाए जाते हैं, और मेरी दिली तमन्ना यह है कि मैं वाना साइम, मैं ऐसे वक्त रोजेदार। मौलाना ने आपको बताया कि आखिरी दिनों में रोजा न रखे, शाबान में कसरत से रोजे रखे, तिलावत की आदत डाले, सदका और खैरात का एहतमाम करे, गरीब रिश्तेदारों को बहुत ख्याल रखे, दोस्त अहबाब का, अड़ोस पड़ोस का, रिश्तेदारों का बड़ा हक होता है। जायजा लें कि मेरे रिश्तेदारों में कौन ऐसी जरूरतमंद, उनका तफक्कुद करें, जायजा लें और छुपकर उनकी मदद करें, ताकि रमजान का राशन उनको इतना मिल जाए कि वो आसानी से रोजा रख सके।
اور رمضان کی روحانی تیاری یہی ہے کہ ہم تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر اللہ کا اہتمام کریں، نوافل کی عادت ڈالیں، روزے رکھیں. یہ استقبال رمضان. ہمارے علماء کرام نے آپ کو بتایا، ہمارے سامنے وہ حدیث سنائی، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی آمد ہوتی ہے، رمضان کی آمد کی دستک دی جاتی ہے، تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو، سرکش شیطانوں کو پابزنجیر کیا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے، ان میں ایک اسپیشل دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے. اللہ کی طرف سے منادی یہ آواز لگائیں گے فرشتے، این الصائمون، رمضان کے روزے دار کہاں ہیں؟ پھر یہ آواز لگائی جائے گی کہ رمضان کے روزے داروں کے لیے اسپیشل دروازہ، دوسروں کے لیے اس دروازے سے انٹری نہیں ہوگی. یہ اسپیشل دروازہ ہے جنت میں دخولی کا، جنت میں داخل ہونے کا دروازہ، وہ باب الریان ہے. روزے داروں کو اس اسپیشل دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا. روزے کا مقصد کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ ہم 11 مہینے تو اپنی مرضی سے کھاتے پیتے رہے جیسا چاہے، لیکن رمضان آتے ہی ہمارا نظام العمل، ہمارا شیڈول بدل جاتا ہے. ہم اللہ کے غلام ہیں، نظام بدل جاتا ہے، کھانے پینے کا، سونے کا، بیٹھنے کا. ہم یہ کوشش کریں، ایسا منصوبہ بنائیں، ایسا شیڈول بنائیں رمضان کا کہ ہمارا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو، ہمارا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو. ہمارا وقت کاروبار کے ساتھ تلاوت میں گزرے، ذکر اللہ میں گزرے. اللہ کے کلام کو قرآن سے خاص نسبت ہے. اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اے بندو، اے میرے بندو، اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے، وہ مقدس مہینہ ہے، وہ محترم مہینہ ہے کہ جس مہینے میں میں نے قرآن پاک کو نازل کیا لوح محفوظ سے آسمان دنیا. اور رمضان المبارک میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک شروع ہوتا تو آپ سخاوت میں، بخاری میں آتا ہے، بخاری شریف میں یہ روایت ملتی ہے، کان اجود من ریح المرسل. ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دیا کرتے تھے، داد و دہش کا، دینے کا، اللہ کی راہ میں انفاق خرچ کرنے کا. اس لیے کہ یقین ہے، ہم کو یہ بتایا گیا حدیث پاک میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رمضان میں ایک فرض ادا کریں گے میرے امتی، ان کو 70 فرضوں کے ادا کرنے کا ثواب نام اعمال میں لکھا جائے. من ادا فریضتا کان کمن ادا 70 فریضت. ایک فرض کے ادا کرنے پر رمضان کی برکت سے، ماہ مقدس ماہ سیام کی برکت سے، ایک کے 70 نے کیا، 70 فرضوں کا ثواب. ایک نفل پر 70 نفل کا ثواب ہے. اور یہ مہینہ غمخاری کا مہینہ ہے، وہو شہر المواسات. غمخاری کرے، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے، غریبوں کا خیال رکھے، اڑوس پڑوس میں جو ضرورت مند ہے ان کا خیال رکھے. یہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ بھوکا اور پیاسا رکھنا مقصد نہیں ہے، ہمارے اندر گناہ سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے، اللہ کے بندوں کی محبت ہمارے دل میں آ جائے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہندو ہے یا مسلمان، بلا تفریق مذہب و ملت. ہمارے ہندو بھائی بھی سن لیں، برادران وطن بھی، روزے کے ذریعے خلق خدا کی محبت پیدا کی جاتی ہے.
ہر پیاسے کی, ہر بھوکے کی مدد کی جائے, اس کی امداد کی جائے, اس کے کام آئے. روزے کا مقصد یہ ہے کہ بھوکوں کا احساس, بھوک کا احساس, پیاس کا احساس دل کے اندر پیدا ہو. غریبوں کی حالت کیا ہوتی ہے. بہرحال وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ, یہ غمخاری کا مہینہ. وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ, یہ صبر کا مہینہ ہے. چاہے کتنی بھی بھوک لگے, بند کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے, بہترین کولڈ ڈرنکس ہے, لیکن یہ دیکھتا ہے بندہ, آپ دیکھتے ہیں کہ میرا مولا دیکھ رہا ہے. یہ مولا کی محبت میرے دل میں ہے, میرے آقا کی محبت ہے, میرے پیدا کرنے والے کی. میں ایک گھونٹ, ایک بوند بھی اپنے منہ میں نہیں ڈالوں, چاہے کوئی اس بند کمرے میں دیکھنے والا نہیں ہے, لیکن میرا مولا تو دیکھ رہا ہے. وہ شہر الصبر, اطاعت پر, بندگی پر صبر کرنا, کہ دن میں روزہ رکھنا, رات کی تراویح کا اہتمام کرنا, 20 رکعت پڑھنا. دن کی عبادت روزہ ہے, رات کی عبادت تراویح ہے. مولانا نے فرمایا کہ سحری میں ذرا جلدی اٹھو, تاکہ کم سے کم 4-8 رکعت تہجد بھی پڑھ, 12 رکعت موقع ہو تو پڑھ لیں, 4 کم از کم پڑھ لیں. اور افطار میں پہلے ہماری بہنیں بہت محنت کرتی ہیں, ہماری مائیں بہنیں. ایسا نہیں ہونا کہ گھروں میں افطار کی سحرن تک تیاری میں ہیں, بھجیے بن رہے, حریص بن رہے, فلاں بن رہے, نہیں, بلکہ ایک 15 منٹ پہلے تیاری کر بیٹھ جائیں. افطار سے پہلے, اذان سحرن سے پہلے, افطار کے وقت سے پہلے بچے بھی بیٹھ جائیں, مائیں بیٹھ جائیں, گھر کے لوگ بیٹھ جائیں, سب مل کے دعا میں مشغول رہیں, اللہ کو یاد کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان, روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. فرحت عند فطری, روزے کے افطار کرتے وقت روزے دار کو بڑی خوشی محسوس ہو. اے اللہ, تیری توفیق کے بغیر میں روزہ نہیں رکھ سکتا تھا. ہمارے ہندو بھائی پریشان ہوتے ہیں, عورتیں پوچھتے ہیں کہ کیسا روزہ رکھتے آپ لوگ, ہمارے پاس تو پھل پھلاری کھاتے ہم لوگ, آپ لوگ ایک گھونٹ پانی منہ میں نہیں ڈالتے. ہمارے اس روزہ رکھنے کو دیکھ کر وہ لوگ بڑے حیران ہوتے, تعجب میں پڑتے. 12 گھنٹے کا روزہ, 15 گھنٹے کا روزہ, کسی ملک میں 18 گھنٹے کا روزہ ہے, اتنی دیر تک آپ ایک پانی کا خطرہ منہ میں نہیں ڈالتے, کوئی چیز نہیں کھاتے. اور جب روزے کا افطار کا وقت آتا ہے تو بندے کو خوشی ہوتی ہے, میرے مولا تیری توفیق سے میں نے روزہ رکھا, تیری توفیق کے بغیر کوئی روزہ نہیں رکھا. اگر روزہ نہیں رکھے تو آپ کھانا ناشتہ کریں, دوپہر میں آپ کو بھوک لگتی, 1 بجے کے بعد ذری دیر ہو گئی تو اور بہت زیادہ بھوک لگتی. شوگر کے پیشنٹ ہیں تو اور پریشان ہو جاتے, گیسز فارم ہوتے ہیں, طرح طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ ایسی روحانی طاقت عطا فرماتے, ایسی قوت عطا فرماتے ہیں روزے دار کو کہ وہ 12-14 گھنٹے صبح میں سحری کرنے کے بعد یا تھوڑا سا کھانے کے بعد, یہ سحری سنت ہے, اس لیے فرمایا کہ سحری کیا کرو. فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةٌ, سحری کھانے میں بڑی برکت ہے. سحری کا کھانا ہم کو شام تک سنبھالتا ہے, طاقت دیتا ہے. اسی لیے سحری کھانا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت. افطار کے موقع پر بڑی خوشی ہوتی ہے بندے مومن کو, اے اللہ اتنے گھنٹے میں روزہ رکھا, اب تیرا حکم ہے, میں تیرا غلام ہوں بے دام, اب تیرا حکم ہے کہ روزہ افطار کرو. اے بندے روزہ افطار, بڑی خوشی ہوتی, روحانی خوشی ہوتی. اور وَعِنْدَ لِقَائِهِ, اللہ سے ملاقات کے وقت بھی غیر معمولی خوشی ہوتی ہے, آخری وقت میں دنیا سے رخصتی کے وقت مومن بندے کو. بہرحال بڑا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں, اور اس کے بارے میں فرمایا کہ پہلا دہا رحمت ہی رحمت, پوری دنیا میں رحمت کی چادر چاندی تانی جاتی. اوسطہ مغفرہ, دوسرا دہا مغفرت کا دہا, ہمارے گناہوں کو دھو دیا جاتا, ہماری مغفرت کا سامان. وآخرہ عتق من النیران, آخری دہا دوزخ سے ہماری گردنوں کو خلاصی ملتی ہے, چھٹکارا ملتا ہے. بہرحال ایک بڑے
बुजुर्ग कहा करते थे कि रमजान का पहला दहा बहुत इत्मीनान से गुजरता है, रवां चलता है, और दूसरा दहा जरा तेजी से जाता है, दौड़ता है, और तीसरा दहा पड़ा बहुत तेजी से गुजर जाता है। आप देखेंगे कि पहला दहा ऐसा वैसा जाता है, आखिरी दहा जब आता है तो बड़ी तेजी से गुजर जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन 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 3 मरतबा फरमाया। साहबा ने पूछा, रसूलल्लाह आपने तीनों सीढ़ियों पर आमीन फरमाया, इसकी वजह क्या है? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल अमी, बड़ा फरिश्ता मेरे पास आया, हजरत जिब्राइल अलैहि, और उन्होंने ये जुमला दोहराया, दुआइया बद्दुआइया, कि हिलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए आपका वो उम्मती कि जिसके वालिदैन, बूढ़े वालिदैन जिंदा हो, वालिदैन जिंदा हो और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल न कर सके, उसे बंदे के लिए हिलाकत और बर्बादी, हिलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए वो बंदा, आपका वो उम्मती जिसके माँ बाप जिंदा हैं और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल न कर सका, तो वो बड़ा बदनसीब, महरूमुल किस्मत। उस पर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के इस दुआइया जुमले पर आमीन पर मोहर तस्दीक ले, सब तो फिर दूसरी बार आमीन फरमाया हमारे आका। साहबा ने पूछा इसकी वजह क्या है? फरमाया कि जिब्राइल अमीन ने यह भी दुआइया जुमला दोहराया, बद्दुआई, कि जिसके सामने, आपके उम्मती के सामने आपका मुबारक नाम लिया जाए और आप पर दरूद न पढ़े, दरूद न भेजे, उसके लिए भी हिलाकत और बर्बादी। तीसरी मर्तबा आमीन फरमाया, और से सुने कि आपके वो उम्मती भी हिला तो बर्बाद हो जाएं जिनको रमजान का मुबारक महीना मिल जाए और अपनी मगफिरत का सामान, अपनी मगफिरत का तोशा तैयार न कर ले, उसके लिए भी बड़ी तबाही है, हिलाकत और बर्बादी है। बड़ी अफसोस की बात, अल्लाह ताला उस हिलाकत और बर्बादी के जुमरे से हमारी हिफाजत फरमाए कि हमें रमजान की सही कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल बातें हमारे उलमा इकराम तशरीफ फरमा हैं, उनके भी जामे बयानात होंगे। बहरहाल ये जलसा मदरसे के ज़ेर एहतमाम इस्तक़बाल रमज़ान का और हमारे मिल्लत के इस्लाह, मुआशरे की इस्लाह के लिए ये जलसा रखा गया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस माह मुबारक की सही कदरदानी की हमें तौफीक अता फरमाए। मेरा भी एहसास ये है कि मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब, जिनकी इस महबात के लिए बड़ी कुर्बानियाँ रही, आज हमारे ज़िले में, मुत्तहिदा ज़िले में एक बड़ा असासा मदरसे की शक्ल में उन्होंने दुनिया में हमारे लिए छोड़ा है। ये उनकी बड़ी मेहनत रही है, बड़ी कोशिशें रही हैं। ये हमारी मिल्लत की, मुसलमानाने महबात की रूहानी अमानत है और इस मदरसे को, इस रूहानी दरसगाह को हमें आबाद करना है, इसको फलते फूलते हुए देखना है। उनके साहबजादे हैं, उनके दामाद हैं और वरंगल, खम्मम और सुरियापेट के उलमाए किराम भी साथ हैं और महबात के भी हजरात भी रहेंगे। एक मजलिस शूरा भी तश्कील पाएगी, एडवाइजरी बोर्ड। अब फिलहाल हम लोगों ने मुशाविरत से मुफ्ती अब्दुल करीम साहब को, जो मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब के दामाद मोहतरम हैं, अच्छे काबिल हैं, लायक हैं, अच्छे घराने के एक फ़र्द हैं और मौलाना के दामाद हैं, उनको तमाम उलमाए किराम ने बैठकर आज मगरिब के बाद इनको मुस्तकिल नाजिम बनाया है और मौलाना के साहबजादे मोहम्मद अब्दुल मजीब सल्लमहु उर्फ इमरान को मुआविन मददगार नाजिम बनाया है और हाफिज अब्दुल हमीद साहब भी हैं, मुकामी हजरात में और भी हैं, हज़रत मौलाना सईद साहब कासमी जो दारुल खम्मम के नाजिम हैं, जमीयत उलमा के भी सदर हैं, पूरी रियासत तेलंगाना के जमीयत उलमा के नायब सदर हैं। अल्लाह ने कम उम्री में कुदरत के फैयाद हाथों ने इन्हें बड़ी सलाहियतें अता फरमाई।
حضرت مولانا عبد القادر صاحب دامت برکاتہم میرے ساتھی ہیں جو 50 برس سے پورے علاقے کوداڑ میں سوریا پیٹ میں ان کی خدمات ہیں. مولانا محترم سعید المظفر صاحب میرے استاد زادے ہیں. ان حضرات کی بڑی خدمات ہیں. بڑے بے لوث، بڑے متقی اور پرہیزگار، مدارس کا تجربہ رکھنے والے حضرات ہیں. یہ موجود ہیں. ہم ان حضرات کا بھی تعاون حاصل کریں گے. حضرت مولانا سعید صاحب بھی آتے جاتے رہیں گے. حضرت مولانا عبد القادر صاحب بھی، مولانا اطہر صاحب بھی، مقامی حضرات بھی رہیں گے. اس طرح اس مدرسے کو ہم آگے بڑھائیں گے. ہمارے ہر دیہات سے یہاں بچہ آئے، دینی تعلیم بھی حاصل کرے، اور ماڈرن ایجوکیشن بھی اتنی بڑی جائیداد ہے. باقاعدہ یہاں ہمارے علماء کا احساس ہے کہ یہاں باقاعدہ پرائمری تک انگلش میڈیم بہت اچھا ایجوکیشن بھی دیا جائے مقامی بچوں کے لیے. دینی تعلیم کے لیے ہاسٹل میں ہر دیہات کا بچہ بھی یہاں ہو. مولانا بڑی محنت کرتے تھے. بڑے ہر گاؤں میں بورویل، پانی کا انتظام اور دیگر غریب بچیوں کی شادیوں میں بھی انتظام، ایسے بہت سے ان کے رفاہی کام تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اس مدرسے کو اور ان کی خدمات کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی روح کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائیں گے. اس مدرسے کو پھلتے پھولتے ترقی ہوتے ہوئے مدرسے کی ایک اینچ زمین بھی ضائع نہ ہو. ہم اس کا ساتھ دیں گے، ہم تعاون کریں گے. یہ بڑی محنت سے، بڑی جدوجہد سے یہ اراضی حاصل کی گئی ہے. آج اللہ کے فضل سے بڑی اس کی مالیت ہے. اس جائیداد کی حفاظت بھی کرنی ہے اور یہاں اس مدرسے کو آباد بھی کرنا ہے. اس کی آبیاری کے لیے ہم سب کو متحدہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے اس ضلع کا، اس علاقے کا ایک بے مثال ادارہ بن جائے، جہاں دینی تعلیم بھی ہو، بچوں کی اچھی تربیت ہو، فرشتہ صفت انسان ان کو بنایا جائے، اور اس کے ساتھ ضرورت کے تقاضے کے تحت ماڈرن ایجوکیشن ایک حصے میں بھی دیا جائے گا. یہ منصوبہ ہے. آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، آپ کے تعاون کی بھی ضرورت ہے. آپ میں سے کوئی اپنے آپ کو کم نہ سمجھے. آپ میں سے ہر ایک بہی خواہ ہے مدرسے کا. شہر مہبات کے تمام مسلمان اس مدرسے کو پھلتے پھولتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. بہرحال اس کی ترقی کے لیے ہم سب کو فکر کرنا چاہیے. اور رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اس مدرسے کا ہر گھر سے تعاون ہو. روپیے پیسے کے ذریعے، اسپانسر کے ذریعے، کفالت کے ذریعے مدرسے کو آپ مضبوط کریں. زکوٰۃ، صدقات، دیگر عطیات سے مدرسے کا تعاون کریں. میں نرمل جانا ہوا، معلوم ہوا کہ نرمل میں بڑا مدرسہ چلتا ہے. 150 سے زیادہ بچے ہیں. ہمارے استاد حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے سرپرست و بانی تھے. 150-200 بچے ہیں. مقامی تعاون سے، مقامی چندے سے ہی مدرسہ، ان کا کوئی سفیر باہر نہیں جاتا. نرمل میں روضۃ العلوم ہے. ایسے کئی مدرسے ہیں. یہ مدرسے کو بھی چلانا ہے. ہم کو باہر کے پیسے پہ نظر نہیں رکھنا ہے. وہاں سے لا لیں گے، یہاں سے لا لیں گے. اب ایسا مت سوچیے آپ. یہاں مولانا کی اپنی کوشش تھی، جدوجہد تھی، لیکن اب مولانا نہیں رہے. اللہ کے دربار میں پہنچ چکے، واصل بحق ہو چکے. یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے. اس مدرسے کو آگے بڑھانا ہے. ہمارے علماء کرام بتا رہے تھے کہ مدرسے کو رمضان کے بعد اچھے انداز سے بیت الخلاء، کمروں کی آگ پاشی اور ایک بہترین اسٹرکچر دیا جائے اور ہر طرح اس کو آراستہ کیا جائے، تاکہ ماڈرن ایجوکیشن بھی پوری سہولتوں کے ساتھ، دینی تعلیم کو، تربیت کا بھی اچھا انتظام ہو، ایک اچھا منہاج علوم جامعہ کی شکل میں چلے. کیا اس میں آپ کا تعاون اور آپ کی ہر طرح امداد رہے گی؟ آپ ہاتھ اٹھا کے بتائیے. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے. جان میں، مال میں اللہ تعالیٰ خوب برکتیں عطا فرمائے. انہی چند ٹوٹی پھوٹی باتوں پر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ماہ مبارک کی قدردانی کی اور ان کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے معاشرے کو صالح بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.